बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे। हम मुरक्कबात नाक़िस पढ़ रहे हैं। कल हमने पहला मुरक्कब जो था मुरक्कब नाक़िस, उसका नाम था मुरक्कब तौसीफ़ी, उसको पढ़ा था। वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आज जो हम पढ़ेंगे वो उससे कहीं ज़्यादा आसान है। यानी कल भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम तो मेरे ख़्याल में नहीं था। आज उससे कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि कल हमने फिर कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी, जैसे कोलेक्टिव नाउन था, जिसे हमने इसमें जमा कहा, उसका क्या करना है। फिर हमने कुछ ऐसी बात की थी कि जो जमा मुकस्सर गैर आकिल हैं उनके लिए अलग से मामला था, तो इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये मुरक्कब इशारी है, और मुरक्कब इशारी जो है ये किस काम आएगा इसकी हम बात अभी करते हैं। ये मुरक्कब इशारी किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है या इशारा करने के काम आता है, जैसे वो घर, ये किताब। जैसा कि सूरह तीन में है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। तो कुरान पाक में और अरबिक टेक्स्ट में जो मुरक्कब इशारी हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, जैसे ये घर, वो घर, ये किताब। मुरक्कब इशारी के दो जुज़्व होते हैं, अज्ज़ा अगर कहें तो दो होते हैं। एक इसमें इशारा, ये शुरू में आता है, और मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, वो बाद में आता है। तो आइए जी, अब इसके बारे में किताब क्या कहती है उसकी तरफ चलते हैं। ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो। और इसमें इशारा के बारे में आपको याद होगा कि जब हम शुरू में हमने एक सबक पढ़ा था, एक लेसन पढ़ा था, और वो था इसमें मारिफा वाला। तो वहाँ पर 7 किस्म के इसमें मारिफा पढ़े थे। तो हमने इसमें इशारा को तफसील से देखा था कि उर्दू में ये और वो, इंग्लिश में 4 होते हैं, दिस, दैट और दीज, दोज, और अरबी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें इशारा, मसलन ये कलम, वो घड़ी वगैरह, इसमें ये और वो इसमें इशारा हैं, और कलम और घड़ी मुशारुन इलैह हैं। इसमें इशारा ऐसा इस्म जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। अब इसका एक कायदा है, उस कायदे पे हमने कारबंद होना है। पहले उस कायदे को सीख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें इशारा यानी इशारा इस्म के चारों पहलुओं यानी जिन्स, अदद, वुसअत और एराबी हालत के लिहाज से मुशारुन इलैह के मुताबिक होगा। ये जो बात हमने मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में पढ़ी थी, बिल्कुल वही बात है, लेकिन इसमें एक आसानी है। आसानी ये है कि वहाँ पर ये था कि फ़र्ज़ करें कि इसमें नकरा है, अगर मौसूफ़ तो सिफ़त भी इसमें नकरा होगी, और अगर इसमें मारफ़ा है तो सिफ़त भी इसमें मारफ़ा होगी। यहाँ पर एक चीज़ वैसे ही फ़िक्स हो जाती है कि आपका जो इसमें इशारा है, हमने उसको मारफ़ा में पढ़ा था। जो हमने 7 किस्म के मारफ़ा पढ़े थे, उसमें इशारा मारफ़ा थे, लिहाज़ा इसमें इशारा होगा ही मारफ़ा, और उसके बाद जो आने वाला इस्म होगा जिसे मुशारुन इलैह कहेंगे, वो भी इसमें मारफ़ा ही होगा। तो 2 चीज़ें इसमें 2 चीज़ें इसमें मारफ़ा होंगी, और ये हमें मतलब 4 चीज़ों के बारे में बारी-बारी गौर करना पड़ता था। तो एक चीज़ फिक्स हो गई, 3 चीज़ें जो हैं उनका ध्यान रखना होगा। तो बात ये बनी कि इसमें इस्म, या ये कह लें कि इशारा इस्म के चारों पहलुओं जिन्स, अदद, वुसअत और एराबी हालत के लिहाज से मुशारुन इलैह के मुताबिक होगा, और मुशारुन इलैह अल वाला मारफा होगा। वो तो अल वाला मारफा होगा, उसको हमने अल वाला मारफा, हमारी डिमांड है, और इसमें इशारा तो वैसे ही इसमें मारफा होता है। तो इसमें नकरा का इसमें कोई काम नहीं, यानी आज की क्लास में इसमें नकरा वाला मामला खत्म। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह दोनों मारफा होंगे। ठीक है जी, बात वही घूम फिर के बात उधर ही आ रही है। तमाम इसमें इशारा मारफा होते हैं। यानी इस सारी की सारी स्लाइड का हासिल कलाम ये है कि आज के सबक में जो इसमें नकरा है वो मौजूद नहीं है, और इसमें मारफा ही की बात हो। अब आइए जी, इसमें इशारा जो बात अभी हुई कि उर्दू में तो बड़ा आसान काम है, ये और वो, और इसी तरह इंग्लिश में 4 हैं। ये हमने पढ़े थे इससे पहले भी तफसील के साथ, लेकिन यहाँ पर एक पहलू और शामिल हुआ है, और वो ये पहलू होगा कि ये
اعرابی حالت میں ایک جیسے ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں اعرابی حالت میں، یا اعرابی حالت میں کوئی فرق آتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کیا اس میں اشارہ مبنی ہے یا مبنی نہیں ہے؟ تو دیکھیے، تو چلتے ہیں جی. واحد ہو، مذکر ہو اور قریب ہو، یعنی پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم نے دو پارٹس میں کر لینا اس کو. ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا، قریب کی بات کریں گے. اس کے بعد ہم سب سے پہلے ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی، قریب کی بات کرنی ہے، پھر مذکر کی بات کرنی ہے، اور واحد تثنیہ جمع. تو یہ ایک ترتیب ذہن میں آ جائے گی. قریب یعنی مقام کون سا ہے، قریب. جنس پہلے کون سی ڈسکس کرنی ہے، مذکر. اور اس کے بعد آ جائے گا تعداد، تو واحد تثنیہ جمع، جیسا کہ وہ نیچرل ترتیب میں آتے ہیں. تو حاضہ واحد ہو، اکیلا ہو اور قریب ہو، تو حاضہ واحد، قریب اور اکیلا. اب وہ جو چیز ہے جس کے لیے یہ استعمال کیا ہے آپ نے، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو آپ نے حاضہ ہی استعمال کرنا ہے. حاضہ مبنی ہے کہ یہ اپنی حالت نہیں بدلے گا اپنے مشار الیہ کی اعرابی حالت کے ساتھ، یہ فکس رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز آئے گی وہ مبنی نہیں ہے، وہ ہے تثنیہ کے لیے. اگر دو بندے ہیں، بندے میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ مذکر کی ہی بات ہو رہی ہے. تو اگر دو بندے ہیں حالت رفع میں ہیں تو حاضانی، وہی والا اصول کے دو بنانے کے لیے آنی لگا دینا ہے. اور اگر ان کی اعرابی حالت رفع نہ ہو تو حاضینی، وہی اصول ہے پرانا جو پڑھ چکے ہیں آپ اعراب کے چیپٹر میں. تو حاضہ، حاضانی، حاضینی، یعنی تثنیہ میں ہم دو دفعہ دو لفظ بولیں گے. حاضہ، اس کے بعد تثنیہ میں داخل ہو گئے حاضانی، حاضینی. تیسرا ہم نے نہیں بولنا جو کہ تثنیہ کی حالت جر ہوگی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. حالت نصب میں بھی حاضینی اور حالت جر میں بھی حاضینی. تو حاضہ، حاضانی، حاضینی. اور جب جمع میں ہم داخل ہوں گے تو وہ بھی مبنی ہے، تینوں حالتوں میں ہاؤلائی ہو جائے گا. تو حاضہ، حاضانی، حاضینی، ہاؤلائی. اس سے پہلے جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو تب ہم نے یہ والا کالم نہیں پڑھا تھا، لیکن آج ہم اعرابی حالت کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے. مؤنث کی بات کریں گے تو حاضہ کی جگہ حاضی ہی آ جائے گا. دو ہوں گے تو ہاتانی، دو ہی ہوں گی لیکن حالت رفع میں نہیں ہوں گی تو ہاتینی، وہی اصول، الف کو یا سے بدل دینا ہے. اور ہاؤلائی، ایک اور آسانی مل گئی جی، کہ جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے وہ مذکر اور مؤنث سے نیوٹرل ہوتا ہے. مؤنث ہو یا مذکر ہو، دونوں میں وہ ایک جیسا رہتا ہے، چاہے اشارہ قریب ہو یا اشارہ بعید ہو. تو یہ جو باتیں میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں یہ بھی چیزیں ذہن میں رہتی ہیں، اور کچھ ہم تھوڑا سا رٹا لگا لیتے ہیں تو یہ مل جل کے ایک سیکوینس بن جاتی ہے. بعض چیزیں رٹے کے علاوہ، اس کو یاد کرنے کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں. جیسے الفابیٹس کی بات کریں، اے بی سی ڈی کی بات کریں یا الف بے کی بات کریں، تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کو آپ نے یاد ہی کرنا ہوتا ہے. یا آپ کسی گروپ میں ہیں، آپ نے اپنی کلاس کے سارے اسٹوڈنٹس کے نام یاد رکھنے ہیں تو بھی آپ نے یاد ہی رکھنے ہیں. تو میموری کا، پیور میموری کا بھی اپنا ایک رول ہے. تو اشارہ قریب کو ریپیٹ کرتے ہیں جی، حاضہ، حاضانی، حاضینی، ہاؤلائی. اور اس کے بعد مؤنث کی بات کرتے ہیں، حاضی ہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. بس تثنیہ میں آ کے آپ نے اعرابی حالت کا خیال رکھنا ہے. باقی میں واحد میں اور جمع میں، جو کہ واحد اور جمع کے کیسز ہوتے بھی زیادہ ہیں، تو وہاں پر آپ کو اعرابی حالت کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اعرابی حالت ہوگی وہ چونکہ ایک جیسی ہی ہے، لہٰذا وہ غلطی آپ کی ہوگی ہی نہیں. آگے آ گیا جی اشارہ بعید، ذالکا. دو ہوں گے تو زانکا، دو ہوں گے اور حالت رفع میں نہیں ہوں گے تو زینکا، اور زیادہ ہوں گے تو اولائکا. ایک ہوگی تو کیا کہیں گے، تل کا. دو ہوں گی تو کہیں گے تانکا. پھر دو ہوں گی حالت رفع میں نہیں ہوں گی تو تینکا، اور زیادہ ہوں گی تو بھی اولائکا.
تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے. یہ تمام اس میں اشارہ ہیں، ان کو ہم استعمال کریں گے، ان کے علاوہ اور کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی. ہاں، دوسرا جو اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا معرفہ، وہ نکرہ نہیں ہوگا. یہ بھی سارے معرفہ ہیں، اور ان کا جو کاؤنٹر پارٹ آئے گا اس کے بعد جو مشار الیہ ہوگا وہ بھی معرفہ ہی ہوگا. تو یہ باتیں بار بار ریپیٹ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ریپیٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ ذہن کے اندر ہیمر ڈاؤن ہو جائیں، ذہن نشین ہو جائیں. اب دیکھیے جی، حاضل ولد، پہلی بات تو انڈرسٹوڈ ہے جی، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ معرفہ ہیں جی دونوں چیزیں. باقی اب تعداد گن لیں، جنس دیکھ لیں، اور اس کے بعد اعرابی حالت کا خیال رکھیں. تو حاضل ولد، الولد کیا ہوگا جی؟ الولد حالت رفع. تو حاضہ بھی آپ نے حالت رفع والا ہی لگانا ہے. ویسے یہ تمام حالتوں میں حاضہ ہی ہوتا ہے. حاضل ولد، ولد چونکہ مذکر ہے تو حاضہ آیا، ورنہ حاضی ہی آتا. تو یہ ساری باتیں ہیں، اتنی ہی زیادہ کمپلیکیشن ہے اس میں، اس سے زیادہ نہیں ہے. الولدہ ہو گیا تو بھی حاضہ، کوئی چینج نہیں. اور الولدی ہو گیا تو بھی حاضہ، کیونکہ حاضہ جو ہے یہ مبنی ہے، تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے. الولدانی، اب دیکھیں تثنیہ کا معاملہ آ گیا تو یہاں پر آپ نے حالت رفع اور حالت نصب کا خیال رکھنا ہے، جر اس جیسی ہی ہوگی. حاضان الولدانی، اور اگر ولدینی ہوگا تو حاضین الولدینی ہو جائے گا. آگے آ گیا جی، ہؤلاء الاولاد. الاولاد جب آئے گا تو ہؤلاء آ جائے گا، کیونکہ اولاد جو ہے یہ جمع ہے، حالت رفع میں ہے تو ہؤلاء آ جائے گا. اصل تمیز ہمیں جمع کی کرنی پڑ رہی ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جب جمع والا قصہ ہوتا ہے تو پھر یہ جو پہلے والی چیز ہے اس میں اشارہ ہے، اس میں کوئی اعرابی حالت کا مسئلہ نہیں ہے. بس آپ صرف اس کی تعداد کو دیکھیے اور اس کی جنس کو دیکھیے. ہؤلاء الاولاد، ہؤلاء الاولادا، اور ہؤلاء الاولادی. بعد والی چیز مشار الیہ جو ہے یہ مورب ہے، اور مورب میں بھی آگے فردر منصرف ہے، یعنی ٹرپلی ویریبل ہے، اور پہلے والا جو ہے وہ بالکل فکس ہے. مزید مثالوں کی طرف چلتے ہیں. مؤنث کی مثالیں آ گئیں. حاذہ البنت، البنت ایک لڑکی کو کہا جاتا ہے تو اس کے لیے حاذہ ہی آ جائے گا. البنت فتح، البنت ہے حالت رفع میں تو حاذہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ واحد ہو اور جمع ہو تو حالت رفع اور وہ ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے. حاذہ البنت، حاذہ البنتا، حاذہ البنتی. تو حاذہ پہ حاذہ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا حالت رفع کا، حالت نصب کا اور حالت جر کا. اب آ گیا جی دو لڑکیاں، اب آپ نے رفع کو دیکھنا ہے. البنتانی حالت رفع تو ہاتانی، البنتینی تو یہ ہاتینی. یہ اتفاق سے دونوں چیزیں جو ہیں ان میں جر والا معاملہ نہیں ہے، اس میں بھی اور اس میں بھی دونوں ہی غیر منصرف ہیں. تو بس یہ آپ کے پاس آ جائے گا، اور یہ غیر، جب یہ جگہ بلینک ہو جائے تو سمجھ لیں کہ مرکب کے دونوں اجزاء غیر منصرف ہیں. آگے آ گیا جی البنات، تو ہؤلاء البنات، ہؤلاء البناتا، ہؤلاء البناتی. اس کے بعد آگے بھی ایسا ہی ہے، الرجل، الرجلا اور الرجلی. تو آپ نے ذالکا لگانا ہے، ذالکا لگانا ہے، اور پھر یہاں بھی ذالکا لگانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب دو آ جائیں گے تو پھر الرٹ ہو جائیں. جہاں تثنیہ آ جائے گا آپ اعراب کے معاملے میں الرٹ ہو جائیں گے. تو ذانکر رجلانی، زینکر رجلینی، اور آگے بھی یہی آ جائے گا، چونکہ غیر منصرف ہے یہ چیز بلینک ہے. اولئک الرجال، رجال کیا کہتے ہیں جی؟ زیادہ سارے مرد ہوں تو رجال ہو جاتے ہیں. اولئک الرجال، جب ہم بات کر رہے ہیں جمع کی تو پھر ہمیں حالت رفع وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. اولئک الرجال، اولئک الرجال اور اولئک الرجال. پھر اگر عورتوں کا معاملہ آ جائے گا، بلکہ ایک عورت کا معاملہ آ جائے گا، تو تلکا، تلکا، تلکل امرأۃ، تلکل امرأۃ اور تلکل امرأتی. واحد ہے اس لیے ہمیں
کوئی مسئلہ نہیں ہے اعرابی حالت کا. تثنیہ آ گیا تو تثنیہ میں اعرابی حالت کا پرابلم ہوگا، الرٹ ہونا پڑے گا. تانکا اور تینکا میں آپ نے دھیان سے استعمال کرنا ہے. الامرأتانی اور الامرأتینی یہ دو چیزیں پاسبل ہی ہو سکتی ہیں اعرابی حالت کے اختلاف سے. تو تانکل امرأتانی، اور اگر امرأتانی حالت رفع میں نہیں ہوگی تو یہ بھی تینکا ہو جائے گا، تینکل امرأتینی. آگے جمع والا قصہ آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اولائکا ہی رہے گا اور آگے اولائکا ہی چلے گا. اولائک النساء، اولائک النساء اور اولائک النساء. القرآن، قرآن کیا ہے جی؟ مذکر ہے. حاذا القرآن، حالت نصب میں بھی حاذا ہی رہے گا، القرآن کے ساتھ بھی حاذا ہی آئے گا. آگے دیکھیے جی تھوڑی سی ایک مختلف چیز آ گئی. البلد الامین، البلد الامین یہ آ گیا جی امن والا شہر، البلد الامین. پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ البلد الامین کو آپ غور سے دیکھیں، دو چیزیں ہیں، دو الفاظ ہیں، دونوں مل کے مرکب توصیفی بنا رہے ہیں. ان کو آپس میں چاروں پہلوؤں سے ایک دوسرے کے مطابق ہونا چاہیے. اور ایک اور پابندی یہ ہے کہ جب یہ مرکب توصیفی پورا کا پورا مشار الیہ کے طور پہ آئے گا تو اس کو معرفہ ہونا چاہیے، اور جب یہ معرفہ ہوگا تو اس کے دونوں پارٹس ہی معرفہ ہوں گے. معرفہ کیوں ہونا چاہیے؟ مشار الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ مشار الیہ جو ہے یہ مفرد نہیں بلکہ مرکب بن کے آ گیا. ایک مرکب ہے جو کہ مشار الیہ، اور مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. ایک مشار الیہ کے طور پہ مرکب توصیفی آ گیا. تو ایک بات اسے ہماری ماننی پڑے گی، مرکب اشاری کی ماننی پڑے گی کہ نکرہ نہیں ہونا، اور باقی پہلوؤں کے لحاظ سے ایک جیسا ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کے مطابق. اب یہ ہے بھی واحد، ایک بلد کی بات ہو رہی ہے جو کہ امن والا ہے، تو حاذا آ جائے گا اس کے مطابق. باقی تینوں پہلو دیکھ لیں، معرفہ انڈرسٹوڈ ہے، باقی تینوں پہلوؤں کے مطابق یہ چیز آ جائے گی، حاذا البلد الامین. اس کے بعد جی اگر یہ بلد الامینی ہو جائے گا، وحاذا البلد الامین جیسے سورہ 3 میں ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ حالت جر میں کیوں ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں یا شاید اسی آیت کے آغاز میں ایک حروف جارہ اس کے اوپر داخل ہوگا جو اس کو حالت جر میں لے کے جائے گا. تو یہ بھی اگر مبنی نہ ہوتا تو یہ بھی حالت جر میں ہوتا، لیکن حاذا ہے تو لہٰذا یہ حاذا ہی رہے گا، حاذا البلد الامینی. اور حاذا البلد الامینی جو ہے یہ حالت نصب میں بھی ہے اور حالت جر میں بھی ہے. اور اگر انہوں نے سورہ 3 سے اٹھا کے رکھا ہے تو ہمیں اس کے کانٹیکسٹ سے پتہ ہے کہ یہ حالت جر. الساحرانی، الساحرانی کہتے ہیں دو جادوگروں کو، ساحرن سے ساحرانی، تو اس کے مطابق آ جائے گا حاذان الساحرانی. اور اگر ساحرینی ہوگا یعنی حالت رفع نہیں ہوگا تو یہ بھی حاذینی ہو جائے گا. ذالک الکتابو یعنی الکتابو ہے، اس کے لیے اگر آپ نے دور کا صیغہ لگانا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب، تو پھر حاذا کو چھوڑ دیں، ذالکہ پہ آ جائیں، ذالک الکتاب. اور اگر یہ حدیث یعنی یہ بات، حدیث بات کو کہتے ہیں، یہ بات، تو حاذا الحدیث، اور ہے کس میں؟ حدیثی، حالت جر میں. تو حالت جر لگائیں جی وہ لگا دیتے ہیں، وہ بھی حالت رفع جیسی ہی ہوتی ہے حاذا کی، حاذا الحدیث. خلاصہ بیان کرتا ہوں جی، مرکب اشاری کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے وہ گھر، یہ کتاب. اس میں دو اجزاء ہوتے ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ. اس میں اشاری کی بناوٹ یہ ہے کہ شروع میں اس میں اشارہ اور بعد میں مشار الیہ آتا ہے. اس کی مثال ہے حاذا الولد. واحد اسم کے لیے استعمال ہونے والے تمام اسم اشارہ مبنی ہیں. تثنیہ اسم کے لیے استعمال ہونے والے تمام اسم اشارہ غیر منصرف، اور جمع اسم کے لیے استعمال ہونے والے تمام اسم اشارہ مبنی ہیں. اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں معرفہ ہوں گے، نکرہ کا اس سیکشن میں کوئی کام نہیں. جنس، عدد اور اعرابی حالت کے لحاظ سے اسم اشارہ مشار الیہ کے مطابق ہوگا. اور جو چوتھی ٹائپ ہے
اس میں تو ویسے ہی ایک دوسرے کے مطابق ہیں، یعنی دونوں معرفہ ہیں۔